अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। अली बिन सुफियान और काहिरा का कोतवाल गयास बल्बीस इस मुहिम के असरात ज़ायल करने और मुजरिमों को पकड़ने में सरगर्म रहते थे। एक नायब सालार का गायब हो जाना मामूली वाक़या नहीं था, मगर उसका कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। हबीबुल कुद्दूस के मुतालिक कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो भी गद्दारी का मुर्तकिब हो सकता है, लेकिन उस दौर में गद्दारी एक आम सी चीज बन के रह गई थी। हबीबुल कुद्दूस लापता हुआ तो सबने यही कहा कि वो कोई फरिश्ता तो नहीं था। उसकी 3 बीवियां थीं और ये कोई मायूब अमर नहीं था। उसकी हैसियत के हाकिमों ने 4-4 बीवियां रखी हुई थीं और जो जरा जिंदा दिल थे उनके यहाँ 1-2 दाश्ता औरतें भी होती थीं। हबीबुल कुद्दूस की जिंदगी में शराब और राग रंग का जरा भर दखल न था। सोमो सलात का पाबंद था और मैदान जंग में दुश्मन के लिए सरापा कहर। शजाअत के अलावा फन्ने हर्ब ज़र्ब में महारत रखता था। जंगी मनसूबाबंदी ऐसी कि कम नफरी से कसीर तादाद दुश्मन का सत्यानाश कर देता था। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि अपने दस्तों में हर दिल अजीज था। उसके मातहत जो कमांदार और सिपाही थे उनके लड़ने का अंदाज ये होता था जैसे वो हुक्म से नहीं अकीदत से लड़ रहे हैं। बाज़ औक़ात तो ये गुमान होता था कि ये दस्ते उसके ज़ाती फ़ौज के हैं और सुल्तान अयूबी के हुक्म से नहीं हबीबुल कुद्दूस के इशारे पर लड़ते हैं। उनकी तरबियत उसने इतनी सख्त कर रखी थी कि उन्हें इतनी जंगी मशक़ें कराता था कि आज की ज़बान में ये क्रैक ट्रूप्स बन गए थे। उनकी नफरी 3000 प्यादा और 2000 सवार थी। तीरंदाजी में इतने माहिर जैसे अंधेरे में आवाज़ पर तीर चलाएं तो तीर बोलने वाले के मुंह में लगे। अली बिन सुफियान जासूसी और सुराग रसानी का माहिर था। गयास बल्बीस कोतवाल था और सिविल इंटेलिजेंस में महारत रखता था। इन दोनों की राय ये थी कि हबीबुल कुद्दूस को दुश्मन ने उसकी इसी खूबी की वजह से अपने जाल में ले लिया है कि वो अपने 5000 नफरी के दस्तों को बागी कर सकेगा। 5000 नफरी मामूली नफरी नहीं थी। इन दस्तों को निहत्ता कर देने की भी तजवीज़ पेश हुई थी, जो अली बिन सुफियान और गयास बल्बीस ने ये दलील देकर मुस्तरद कर दी थी कि इस तरह ये बागी ना हुए तो भी बागी हो जाएंगे। इसकी बजाय उन्होंने इन दस्तों में किसी न किसी बहरूप में अपने जासूस छोड़ दिए थे, जो बैरकों में सिपाहियों की गपशप सुनते रहे थे। कमांदारों पर भी उनकी नजर थी। गहरी नजर हबीबुल कुद्दूस के घर पर रखी गई थी। उसकी 3 बीवियों में से एक की उम्र 30 और 40 के दरमियान थी और 2 24-25 साल की थीं। उनसे पूछा गया, उन्होंने इतना ही बताया कि एक शाम उसके पास 2 आदमी आए थे। हबीबुल कुद्दूस उनके साथ निकल गया था, फिर वापस नहीं आया। मुलाजिमों से भी बहुत गहरी तफ्तीश की गई, उनसे भी कोई सुराग न मिला। बीवियों के मुतालिक दरपर्दा मालूम किया गया, उनमें भी कोई मशकूक नहीं थी। सिर्फ इतना पता चला कि छोटी उम्र की 2 बीवियों में से एक के साथ, जिसका नाम जहरा था, उसे सबसे ज्यादा प्यार था। ये उसके एक सवार दस्ते के कमांदार की बेटी थी। उस कमांदार से पूछा गया कि उसने अपनी उम्र के आदमी को अपनी जवान बेटी क्यों दी थी। क्या हबीबुल कुद्दूस ने उसे मातहत समझकर मजबूर किया था? नहीं, कमांदार ने जवाब दिया। नायब सालार हबीबुल कुद्दूस इस्लाम और जिहाद के इतने ही मतवाले हैं जितना मैं हूं। मैंने उनके साथ लड़ाइयां लड़ी हैं। वो कहा करते हैं कि मोमिन की तलवार न्याम से निकल आए तो न्याम में उस वक्त तक नहीं जानी चाहिए जब तक दुश्मन का एक भी सिपाही मौजूद है। और वो कहा करते थे कि कुफ्र का फितना खत्म होने तक जिहाद जारी रहता है। गद्दारों से वो इतनी नफरत करते थे कि एक सरहदी लड़ाई में सूडानियों ने अचानक हमला किया तो हमारे 2 सवार भाग उठे। नायब सालार ने देख लिया, उन्हें पकड़ने का हुक्म दिया। उन्हें पकड़ लाए। नायब सालार ने उनसे कुछ पूछे और कुछ कहे बगैर दोनों को उन्हीं के घोड़ों के पीछे अपने हाथों बांधा और घोड़ों पर 2 सवार बिठाकर हुक्म दिया कि घोड़ा दौड़ाओ और रुको उस वक्त जब घोड़े खुद थक कर रुक जाएं। जब घोड़े वापस आए तो उनका पसीना बह रहा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उनके पीछे बंधे हुए सिपाहियों का यह हाल था कि उनके जिस्म पर कपड़े नहीं थे और उनकी खालें उतर गई थीं। जिस्म पर गोश्त भी पूरा नहीं था। लड़ाई इस तरह खत्म हो गई थी कि सूडानियों में से ज्यादातर मारे गए थे, कुछ पकड़े गए और बाकी भाग गए। हबीबुल कुद्दूस ने तमाम दस्ते को इकट्ठा करके इन सिपाहियों की लाशें दिखाईं और कहा कि अल्लाह की राह में लड़ने से भागने वालों की ये सजा दुनियावी है। अगले जहान उनके जिस्म सालिम होंगे और उन्हें दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। हम सब जिहाद और शहादत के जज्बे से सरशार हैं। एक रोज मेरी बेटी मेरे साथ थी। मैंने अपनी बेटी को भी वही तरबियत दे रखी है जो बाप ने मुझे दी थी। मेरा एक बेटा इस वक्त सुल्तान की फौज के साथ शाम में है। मैं अपनी बेटी को बताया करता था कि हमारे नायब सालार हबीबुल कुद्दूस सलाहुद्दीन अयूबी जैसे मुजाहिद हैं। मेरी बेटी को उस रोज नायब सालार ने देख लिया और पूछा कि ये कौन है। मैंने बताया कि मेरी बेटी है और ये मुजाहिदा है। 7 दिनों बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो उस बेटी के साथ शादी का इरादा रखते हैं।
میں نے اپنی بیٹی کی ماں سے بات کی تو اس نے کہا کہ بیٹی پہلے کہتی ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے جو اسلام کی پاسبانی کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے والا ہو۔ اس طرح میں نے بڑی خوشی سے اپنی بیٹی کی شادی نائب سالار سے کر دی۔ میری بیٹی نے انہیں دلی طور پر قبول کر لیا۔ اب سنا ہے کہ وہ لاپتہ ہیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے متعلق اگر دل سے کسی کو رنج ہے تو صرف میری بیٹی کو ہے۔ وہ اسی کو زیادہ چاہتے تھے۔ باقی 2 بیویاں چاہتی ہیں کہ یہ مر گیا تو کسی اور کے ساتھ شادی کر لیں گی۔ مجھے اب یقین سا ہونے لگا ہے کہ اس کا دماغ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے۔ یہ آواز قاہرہ سے بہت دور ان کھنڈروں سے ابھری تھی جہاں کسی فرعون نے اپنے زمانے میں محل بنایا تھا۔ اس زمانے میں یہ جگہ بہت خوبصورت اور سرسبز ہوگی۔ علاقہ پہاڑی تھا اور دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ پہاڑیوں پر درخت اور سبزہ تھا اور وہاں دریا کچھ اندر کو آ جاتا تھا۔ کسی فرعون نے یہ محل بنایا تھا۔ سلطان کے دور میں یہ ڈراؤنا کھنڈر بن چکا تھا۔ دیواروں اور ستونوں پر کائی اگی ہوئی تھی۔ چیلوں جتنے بڑے چمگادڑوں کے سیاہ بادل اس کھنڈر میں سمٹے رہتے تھے۔ کھنڈروں کے برآمدوں اور کمروں میں انسانی کھوپڑیاں اور کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس دور کے ہتھیار بھی ادھر ادھر پڑے نظر آتے تھے۔ ادھر اب کوئی نہیں جاتا تھا۔ مشہور ہو گیا تھا کہ وہاں جنوں، چڑیلوں اور بدروحوں کا بسیرا ہے جو زندہ انسانوں کا شکار کرتی ہیں۔ اس ہولناک کھنڈر میں جس کے میلوں دور سے بھی کوئی نہیں گزرتا تھا، ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ اس کا دماغ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے۔ اور اس نے کہا، نہیں آئے گا تو یہاں سے زندہ نہیں نکلے گا۔ ہم اسے اس لیے نہیں لائے کہ یہاں لا کر اسے قتل کر دیں۔ دوسرے نے کہا، اگر قتل کرنا ہوتا تو اسے گھر سے اٹھانے اور اتنی دور لانے کی بجائے وہیں قتل نہ کر دیتے۔ اسے اس کام کے لیے تیار کرنا ہے جس کے لیے اسے لائے ہیں۔ حشیش اپنا کام کر رہی ہے۔ تم کسی کو نشہ پلا کر اس سے ایسی باتیں کرا سکتے ہو جس سے اس کی عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حشیش سے تم کسی کے ایمان اور نظریے کو نہیں بدل سکتے۔ یہ شخص 5000 نفری کی جنگی قوت کا حامل ہے۔ ہمیں صرف اسے نہیں، اس کی پوری نفری کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور اسے مصر کے فوج کے خلاف لڑانا ہے۔ پھر مصر ہمارا ہوگا اور پھر صلاح الدین ایوبی کی حالت اس شیر جیسی ہوگی جو بہت سے شکاریوں کے گھیرے میں ہوگا۔ وہ سب کو چیر پھاڑنے کو جھپٹے گا مگر اسے صرف موت ملے گی۔ اگر سلطان ایوبی کا یہ نائب سالار حبیب القدوس اپنے دوستوں کو اشارہ کر دے تو وہ کچھ سوچے بغیر اس کا حکم مانیں گے۔ حبیب القدوس اسی کھنڈر کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا جسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہاں آرائشوں کا سارا سامان موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا جس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی تھیں اور وہ کہہ رہا تھا، مصر میری مملکت ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے میری مملکت پر قبضہ کر رکھا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے میری مملکت کی حسین لڑکیوں سے حرم بھر لیے ہیں۔ میرے 5000 جانباز پورے مصر پر قبضہ کر لیں گے۔ حبیب القدوس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اس کے چہرے پر رونق تھی۔ وہ بڑبڑانے کے لہجے میں بولنے لگا، میری تلوار کہاں ہے؟ میرا گھوڑا تیار کرو، میں صلاح الدین ایوبی کو قتل کروں گا۔ میرے 5000 جانباز ایک دن میں مصر کی فوج سے ہتھیار ڈلوا لیں گے۔ صلیبی میرے دوست ہیں، اس آدمی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے کہا، وہ میری مدد کو آئیں گے۔ دوست جو برے وقت میں مدد دے۔ میری تلوار کہاں ہے؟ حبیب القدوس ذرا صاف آواز میں بولنے لگا، مصر بہت خوبصورت ہو گیا ہے۔ مصر کی لڑکیاں زیادہ حسین ہو گئی ہیں۔ مصر میرا ہے، مصر میرا ہے۔ ایک لڑکی اندر آئی جس کا لباس ایسا تھا کہ برہنہ لگتی تھی۔ اس کے بال ملائم اور کھلے ہوئے تھے۔ اس کا جسم ہلکے گلابی رنگ کا اور سڈول تھا۔ وہ حبیب القدوس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ایک بازو حبیب القدوس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ حبیب القدوس اپنا گال اس کے ریشمی بالوں سے مس کرنے لگا۔ اس نے مخصوص لہجے میں کہا، مصر بہت حسین ہو گیا ہے۔ لڑکی ایک طرف ہٹ گئی اور بولی، لیکن مجھ پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہے۔ حبیب القدوس نے لپک کر اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور اپنے قریب گھسیٹ کر بولا، تم پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، تم میری ہو، مصر میرا ہے۔ جب تک صلاح الدین ایوبی زندہ ہے یا جب تک مصر یا اس کی بادشاہی ہے، نہ میں تمہاری ہوں نہ مصر تمہارا ہے۔ میں اسے قتل کر دوں گا۔ حبیب القدوس نے کہا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ رک جاؤ، ایک سخت غصیلی آواز کمرے میں گونجی۔ یہ ایک صلیبی تھا جو مصری زبان بول رہا تھا۔ یہ وہی تھا جسے کھنڈر میں کسی دوسری جگہ ایک مصری بتا رہا تھا کہ اب یقین ہونے لگا ہے کہ اس شخص یعنی حبیب القدوس کا دماغ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، اور اس نے کہا کہ اس حشیش کے نشے کے بغیر اسے کام میں لانا ہے۔ وہ اس کمرے میں آیا جہاں حبیب القدوس کے دماغ کو حشیش کے نشے کے زیر اثر اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس نے غصے میں کہا، تم حسن بن صباح کے پجاری حشیش اور خفیہ قتل کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے۔ لڑکی کو اس کے پاس رہنے دو اور تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس آدمی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ باہر لے جا کر اسے کہا، اب اسے حشیش نہ دینا،
اس کا نشہ اترنے دو، ہمیں اس کے ہاتھوں صلاح الدین ایوبی کو قتل نہیں کرانا، ہمیں اس کے دستوں کو بغاوت پر آمادہ کرنا ہے۔ میں بہت دیر سے پہنچا ورنہ اس کا یہ حال نہ ہونے دیتا۔ ہوش میں رکھ کر اسے صلاح الدین ایوبی کا دشمن بنانا ہے۔ تم لوگوں نے اسے جس خوبی سے اغوا کیا ہے اس کی میں دل سے تعریف کرتا ہوں، اور اس کی تمہیں اتنی دولت دی جا رہی ہے جو پہلے تمہیں کسی سے نہیں ملی ہوگی، مگر تم نے اسے حشیش دے کر ہمارا کام مشکل کر دیا ہے۔ اسے اب وہ صفوف اور شربت دو جس سے نشے کا اثر اتر جاتا ہے۔ صلیبیوں کی جاسوسی اور تخریب کاری اور مسلمان نوجوانوں کی کردار کشی کے طریقے اناڑیوں والے نہیں تھے۔ ان کے پاس اس فن کے ماہرین انسانی فطرت کی کمزوریوں اور مطالبات سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کی نظر سلطان ایوبی کی فوج اور انتظامیہ کے ہر افسر پر تھی۔ ادھر عرب کے عمراء، وزراء اور مختلف ریاستوں کے مسلمان عمراء کی خامیوں سے بھی وہ واقف تھے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ حکمران اور حاکم ان کے زیر اثر ہو جائیں اور سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو جائیں۔ یہودی اپنی دولت اور اپنی لڑکیوں کی صورت میں ان کی پوری مدد کر رہے تھے۔ ان کفار کے ماہرین نے مسلمان حکمرانوں وغیرہ کو چند ایک زمروں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک زمرے میں انہیں رکھا گیا تھا جو ایک دو خوبصورت اور شوخ لڑکیوں، شراب اور زر و جواہرات کے عوض اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ دوسرے زمرے میں وہ تھے جو اپنی الگ ریاست بنا کر اس کے خود مختار بادشاہ بننے کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ تیسرے میں وہ تھے جو ملک و ملت کے وفادار اور پکے مسلمان تھے۔ ان میں سے صلیبی یہ دیکھتے تھے کہ کون اثر و رسوخ والا ہے جسے ہاتھ میں لیا جائے تو وہ سلطان ایوبی کی خفیہ پالیسیوں اور پروگراموں سے قبل از وقت اطلاع دے سکتا ہے، اور ان میں سے کون ایسا ہے جس کا فوج کے کچھ حصے پر اثر ہو اور اس حصے کو اپنی سلطنت کے خلاف باغی کر سکتا ہو۔ ان پکے دینداروں اور مجاہدوں کو ہاتھ میں لینے کے لیے ان کے پاس کچھ طریقے تھے، جن میں ایک اغوا کرنا اور اسے اپنا اتحادی بنانا تھا۔ ایک طریقہ قتل کا بھی تھا، لیکن قتل کم ہی کرائے جاتے تھے۔ اگر ضرورت پڑے تو قتل حسن بن صباح کے پیشہ ور قاتلوں سے کرایا جاتا تھا۔ نائب سالار حبیب القدوس ایسا حاکم تھا جسے قتل کرانے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اسے ہاتھ میں لینا تھا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ مصر کی فوج کی 5000 نفری اس کی مرید تھی۔ صلیبیوں کے مسلمان ایجنٹوں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ شخص ایمان نہیں، جان دینے والا ہے، اور اس میں اتنا شدید جذبہ اور غیر معمولی اہلیت ہے کہ اگر اسے اپنے انہی دستوں کے ساتھ 1,00,000 کے لشکر کے خلاف لڑایا جائے تو شام کا سورج اتنی جلدی افق میں نہیں گرے گا جتنی جلدی اس کے آگے دشمن کی لاشیں اور ہتھیار گریں گے۔ صلیبیوں نے تجربہ کر لیا تھا، وہ اس طرح کہ انہوں نے کبھی اس کے پاس کوئی نوجوان اور غیر معمولی طور پر خوبصورت لڑکی ایک نادار یتیم اور مظلوم لڑکی کے بہروپ میں مدد لینے کے لیے بھیجی، کبھی کسی لڑکی کو کسی ضروری کام سے بھیجا۔ ضیافتوں اور کھیل تماشوں میں بڑی بڑی حسین لڑکیاں اس کے پیچھے ڈالیں، مگر وہ اس جال میں نہ آیا۔ وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے پتھر ہو۔ مصر میں بغاوت کرانا صلیبیوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی شام اور فلسطین کے علاقوں کے بکھرے ہوئے مسلمان امراء کو دلائل سے یا تلوار سے اپنا مطیع بناتے چلے جا رہے تھے، اور اس کے بعد انہیں فلسطین کا رخ کرنا تھا۔ ان کی توجہ فلسطین سے ہٹانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہو سکتا تھا کہ مصر میں ان کی جو فوج ہے اسے بغاوت پر آمادہ کر دیا جائے۔ اس سے پہلے صلیبی سوڈانیوں کو مصری فوج کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر چکے تھے۔ سوڈانی فوج نے حملہ کیا بھی تھا، مگر سوڈانی فوج میں اکثریت وہاں کے حبشیوں کی تھی اور وہ توہم پرست تھے۔ دوسرے یہ کہ وہ ہجوم کی صورت میں لڑتے اور ہجوم کی صورت میں بھاگتے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں مصر کے خلاف ہی رکھا، لیکن لڑنے کی نہ سوچی۔ اب بغاوت مصر کی فوج ہی سے کرائی جا سکتی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے جو موزوں سالار دیکھا وہ حبیب القدوس تھا۔ جاسوسوں اور ماہرین نے اس کے اغوا کا فیصلہ کیا اور حسن بن صباح کے فرقے کے فدائیوں کو منہ مانگی اجرت دے کر ان سے اغوا کرا لیا۔ اغوا کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک شام 2 آدمی اس کے گھر گئے اور کسی گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہاں کی مسجد کی چھت بیٹھ گئی ہے اور پوری مسجد ازسر نو تعمیر کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات کو گاؤں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہ بھی چلیں تاکہ لوگ دل کھول کر مالی مدد دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایسی جذباتی باتیں کی کہ وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ شہر سے باہر نکل گئے تو 4 اور آدمی آ ملے۔ ان سب نے اسے جکڑ لیا اور کھنڈر میں لے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی اسے دھوکے میں حشیش پلا دی۔ صلیبی جو اس سے بات کرنے اور اسے اپنا ہم خیال بنانے پر مامور تھے، وہ کسی اور کام سے کہیں چلا گیا۔ اسے اغوا کرنے والے کھنڈر میں موجود رہے۔ کھنڈر کے ایک کمرے میں اس کے لیے آسائش کی ہر چیز پہنچا دی گئی تھی۔ 2 لڑکیاں بھی تھیں جو حسین ہونے کے علاوہ دلوں کو مو لینے اور پتھر جیسے پختہ کردار کے آدمیوں کو بھی حیوان بنا دینے کے فن کی ماہر تھیں۔ ان سب کو معلوم تھا کہ اس نائب سالار کو کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ انہوں نے انعام و کرام کے لالچ میں خود ہی اس کے ذہن کو اپنے مخصوص طریقے سے اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہ طریقہ
حشیشین کی ایک خاص قسم سے نشہ طاری کرنے کا تھا، جس کے دوران مطلوبہ فرد کے ذہن میں باتوں کے ذریعے نہایت دلکش تصورات ڈالے جاتے تھے۔ یہ ایک قسم کا ہپنوٹائز کرنے کا طریقہ تھا۔ اس میں نیم عریاں خوبصورت لڑکیاں بھی استعمال کی جاتی تھیں۔ یہ گروہ کئی دنوں سے حبیب القدوس پر یہ طریقہ استعمال کر رہا تھا اور اس نے ان کے ساتھ ادھر قاہرہ میں مصری فوج اور کوتوالی کے جاسوس اس کی تلاش میں پریشان ہو رہے تھے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ وہ سوڈانیوں یا صلیبیوں کے پاس چلا گیا ہے۔ علی بن سفیان کو معلوم تھا کہ حبیب القدوس کا اثر اپنے دستوں پر کس قدر زیادہ ہے، اس لیے اس نے مصر کے قائم مقام امیر کی اجازت سے سلطان ایوبی کو اطلاع دے دی تھی۔ توقع یہی تھی کہ وہ اپنے معتمد کمانداروں کو کوئی پیغام بھیجے گا۔ جاسوسوں اور سراغ رسانوں نے ہر طرف نظر رکھی، لیکن معلوم یہی ہوتا تھا کہ اس کا پیغام کسی کی طرف نہیں آیا۔ یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ ان دستوں میں کون سا کماندار غائب ہوتا ہے، لیکن اتنے دنوں میں کوئی بھی غیر حاضر نہ ہوا۔ اتنے میں وہ صلیبی کھنڈرات میں آ گیا جسے حبیب القدوس کے ساتھ بات کرنی تھی۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ حشیش رکوائی اور حبیب القدوس کا نشہ اتارا۔ صلیبی نے پوری رات نشے کے اثرات اترنے کا انتظار کیا۔ اگلے روز وہ حبیب القدوس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ابھی سویا ہوا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، اور جب اس کی نظر صلیبی پر پڑی تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور صلیبی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے افسوس ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، صلیبی نے کہا۔ آپ اتنے حیران اور پریشان نہ ہوں، یہ بدبخت آپ کو حشیش پلاتے رہے اور آپ کو بڑے خوبصورت خواب دکھاتے رہے۔ آپ حشیش اور فدائیوں کے اس طریقے سے یقیناً واقف ہوں گے۔ آپ کی توہین کی گئی ہے جس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کوئی خواب نہیں دکھاؤں گا، بڑی خوبصورت حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھیں، میں آپ کا رتبہ اونچا کروں گا، کم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ لوگ دھوکے میں مجھے یہاں لائے تھے، حبیب القدوس نے کہا۔ پھر شاید یہ مجھے کہیں اور لے گئے تھے۔ اس نے نگاہیں گھما کر ہر طرف دیکھا اور حیران سا ہو کے بولا، وہ کوئی بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ اپنے آپ کو بیدار کریں، صلیبی نے کہا۔ یہ سب حشیش کا اثر تھا، آپ پہلے روز سے یہی ہیں، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ حبیب القدوس نے حقیقت کو سمجھتے ہوئے ذرا روب سے کہا، تم کون ہو؟ میں آپ کا ایک مسلمان بھائی ہوں، صلیبی نے کہا۔ مجھے آپ سے لینا کچھ بھی نہیں، دینا ہے۔ اگر میں لینے سے انکار کر دوں تو زندہ واپس نہیں جا سکیں گے، صلیبی نے کہا۔ آپ قاہرہ سے اتنی دور ہیں کہ آپ کو میں نے آزاد کر دیا تو آپ راستے میں مر جائیں گے۔ مجھے وہ موت زیادہ پسند ہوگی، حبیب القدوس نے کہا۔ میں اپنے دشمن کی قید میں نہیں مرنا چاہتا۔ نہ آپ قید میں ہیں، نہ میں آپ کا دشمن ہوں، صلیبی نے کہا۔ ان خبیثوں نے آپ کے ساتھ توہین آمیز سلوک کر کے آپ کو بدزن کر دیا ہے۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ان باتوں کے لیے مجھے اغوا کر کے اتنی دور لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر میں یہ باتیں قاہرہ میں آپ کے ساتھ کرتا تو ہم دونوں قید خانے کے تہہ خانے میں ہوتے، صلیبی نے کہا۔ وہاں قدم قدم پر علی بن سفیان اور کوتوال غیاث بلبیس نے جاسوس کھڑے کر رکھے ہیں۔ حبیب القدوس کا ذہن صاف ہو چکا تھا، اس کا دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ صلیبی تخریب کاروں کے چنگل میں آ گیا ہے۔ اس نے پوچھا، تم صلیبیوں کے آدمی ہو یا سوڈانیوں کے؟ میں مصر کا آدمی ہوں، اس نے جواب دیا۔ اور آپ بھی مصری ہیں؟ آپ بغدادی، شامی یا عربی نہیں؟ مصر مصریوں کا ہے۔ یہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے خاندان کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ اسلامی ملک ہے، یہاں اللہ کی حکمرانی ہوگی اور اس کا انتظام اور کاروبار مصری مسلمان چلائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ ہم پر حکومت کرنے والے بغداد اور دمشق سے آئے ہیں اور انہوں نے مصر کو شام کے ساتھ ملا کر ایک سلطنت بنا لیا ہے؟ تم مجھے مصر کو صلاح الدین ایوبی سے آزاد کرانے پر اکسا رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ صلاح الدین ایوبی کو پیغمبر نہیں تو پیر و مرشد ضرور سمجھتے ہیں، صلیبی نے کہا۔ میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ ایوبی میں بہت سی خوبیاں ہیں، میں بھی اسے اتنا ہی پسند کرتا ہوں جتنا آپ کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا۔ اس کے بعد مصر اس کے جس بھائی یا بیٹے کے ہاتھ آئے گا اس میں صلاح الدین ایوبی کی خوبیاں نہیں ہوں گی۔ مصر ایک اور فرعون کے قبضے میں آ جائے گا۔ مجھ سے تم کیا کام لینا چاہتے ہو؟ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، صلیبی نے جواب دیا۔ اگر آپ کے دل میں شک ہے تو مجھ سے پوچھیں، پہلے اپنا شک رفع کریں۔ آپ سوچ لیں، آپ ابھی جاگے ہیں، ان بدبختوں کی دی ہوئی حشیش کا ابھی آپ پر اثر ہے۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بھجواتا ہوں۔ اتنے دنوں آپ کو کسی نے نہانے نہیں دیا، میں آپ کو ایک چشمے پر لے چلوں گا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا۔ اس نے کہا، میرے ساتھ چلیں، ناشتے سے پہلے نہا لیں۔ کھنڈر سے اسے کسی ایسے راستے سے نکالا گیا جو پہاڑیوں میں چلا گیا تھا۔ کچھ آگے ایک چشمہ تھا جس کا شفاف پانی چھوٹے سے قدرتی تالاب میں جمع ہو رہا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔